या रब्बी लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना हब लना मिन लदुनका इन्नका अंतल वहाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक ठाक होंगे और फ्रेश भी होंगे। और अगर कोई मसला है तो मैं दुआ करूँगी कि आप लोग ठीक हो जाएं। और आज जो हम हदीस पढ़ेंगे उसका मौजू है दुनिया की हकीकत। और इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का असल नाम अब्दुर्रहमान बिन सख़र उद्दौस है। सन 7 हिजरी में इस्लाम कबूल किया और जब से इस्लाम कबूल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे और हदीस के बड़े रावियों में आपका शुमार होता है। बल्कि सबसे ज़्यादा अहादीस मुबारका आप रज़ियल्लाहु अन्हु ताला से ही मरवी हैं। और आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना तैयबा में सुकूनत इख्तियार की जब से इस्लाम कबूल किया और सन 57 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हम हदीस पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिरी। इस हदीस का बामुहावरा तर्जुमा ये है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया मोमिन का कैद खाना और काफिर की जन्नत है। अब हम हदीस के अल्फाज माने पढ़ते हैं। अद-दुनिया दुनिया, सिजनु जेल, अल-मुमिन ईमान लाने वाले, व और जन्नत जन्नत, अल-काफिरु काफिर। अब हम इस हदीस की तशरीह यानी शरह हदीस पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हकीकत के बारे में बताया और कहा कि दुनियादार अल-गुरूर है यानी धोखे की जगह, जिससे ताल्लुक महदूद होना चाहिए ना कि अबदी और गहरा ताल्लुक। इसलिए कि दुनिया जो है वो फना होने वाली है और मुसलमान यहाँ से मुंतकिल हो जाएगा अपने असल मकाम की तरफ। यानी ये दुनिया आर्जी है और आखिरत दायमी है। दुनिया में हमें आजमाइश के तौर पर भेजा गया है, इम्तहान के लिए, मगर इंसान दुनिया में आकर दुनिया ही का हो जाता है। इम्तहान से एक बहुत अच्छी बात याद आई कि इसलिए यहाँ इम्तहान की मिसाल दी गई है कि जब हमारे पेपर हो रहे होते हैं दुनियावी लिहाज से, तो हम इम्तहान अगर करीब होते हैं तो हम बहुत तैयारी करते हैं। बहुत सारे लोगों से कहते हैं दुआ कीजिएगा, उस वक्त ख़ुद भी नमाज़ें शुरू कर देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और अगर इसकी मिसाल ऐसी है, यानी 2 स्टूडेंट हैं, एक बहुत मेहनत करता है, एक नहीं करता है। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो पता चल जाता है कि किसने ज़्यादा मेहनत की थी और किसने नहीं की थी। और फिर वो उस वक्त रोने लगता है जो पास नहीं होता है। तो बात ये हो रही थी कि जैसे हम दुनियावी इम्तहानों के लिए तैयारियां करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें दुनिया के अंदर भी सिर्फ इम्तहान के लिए भेजा गया है। यानी जो शख्स जैसा इम्तहान देगा, यानी जितनी मेहनत करेगा, जैसे दुनिया के लिहाज से हम जितनी मेहनत करेंगे वैसा ही अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से अगर हम ये सोचें कि इस दुनिया में मुझे सिर्फ अल्लाह ताला ने इम्तहान के लिए भेजा है, जैसे कहा जाता है कि दुनिया आखिरत की खेती है, हमें दुनिया में सिर्फ इसलिए भेजा गया है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला के हुकूक की पासदारी करें। इसीलिए कहा गया कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, जेल है। क्यों? क्योंकि ख्वाहिशात अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक ऐसा नफ्स बनाया है कि जो उसको बुराई की तरफ रागिब करता है। ख्वाहिशात, जैसे हम ये कह सकते हैं ख्वाहिशात नफसानी, तो तमाम इंसानों का दिल चाहता है कि वो ये भी करें, और ऐसी बातें भी हैं कि जिनका हमारे दीन में मना किया गया है।
تو بعض اوقات دل ان چیزوں کی طرف جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کنڈیشن بتا دی کہ دیکھو دنیا مومن کے لیے، یہاں مومن کا لفظ یوز کیا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے تو جیل خانہ ہے، قید ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اس وقت میں قید میں ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. جیسے میں اگر فار ایگزامپل ایک قیدی جو ہے جیل میں رہنے والا، وہ کام نہیں کر سکتا ہے جو لوگ آزاد ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں کہا گیا کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، یہاں وہ اس طریقے سے رہے گا جیسے وہ ایک جیل میں رہ رہا ہے. یعنی بعض اوقات جن کاموں کا اگر دل کرتا ہے اور وہ گناہ کے زمرے میں آتی ہیں، جبکہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہمیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر انسان دنیا میں آ کر دنیا ہی کا ہو جاتا ہے اور ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے اور خالق حقیقی کی تعلیمات و احکامات سے منہ پھیر لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو خوبصورت و مزین بنایا گیا اور تمہیں اس میں خلیفہ مقرر کیا گیا ہے. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ دنیا کو خوبصورت اور مزین بنایا گیا اور پھر اس میں تمہیں خلیفہ مقرر کیا گیا تاکہ اللہ جل جلالہ یہ دیکھ سکیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو، یعنی تم میں سے کون دنیا کی زینت سے دھوکہ کھا لے گا اور دنیا کی بقا سے مطمئن ہو کر دنیا سے گہرا تعلق بنا لے گا، اور کون ہے جو احکام الہی پر عمل کرے گا. دیکھیے اس مبارک حدیث میں دنیا کی حقیقت کے بارے میں ایک پہلو اجاگر کیا گیا ہے، یعنی دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی مومن پابند ہے اس دنیا میں احکامات الہی کا، قید کی زندگی گزار رہا ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ایک قیدی جو ہے جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کو مزین کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چن سکیں کہ کون میرا ایسا بندہ ہے جو جانتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، اس کی کوئی بقا نہیں، اور ابدی جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد یعنی آخرت ہے. تو دیکھیے جیسا کہ ایک مثال ہے کہ ہم اگر کہیں سفر میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پر اپنا گھر تعمیر نہیں، اگر میں کہیں سفر میں جاؤں گی تو میں راستے میں مقامات ایسے ہی چنوں گی جہاں مطلب مجھے عارضی رہنا ہو، مستقل. تو مجھے پتا ہے کہ میں سفر میں ہوں، مجھے مستقل نہیں رہنا، اور نہ کہ میں وہاں پر گھر بنانا شروع کر دوں. ہم تو اس کو بیوقوفی کہیں گے نا. اب مجھے تو یہاں اتنا نہیں رہنا، میں تو سفر کے لیے نکلا ہوں، تو میں کیوں یہاں پر اپنا گھر بنا لوں. اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہمیں ایسے رہنا ہے جیسا کہ ہم مسافر ہوں اور ہمیں جانا ہو. تو یہی کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور چند دنوں کی، اور اس کو مزین بھی کیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چن سکیں کہ میرے کون سے بندے ہیں جو میری طرف آتے ہیں. اس دنیا کی خواہشات کو، اس دنیا کی زینت کو دیکھ کر بھی ان کا دل جو ہے اس کی طرف راغب نہیں ہوتا. ان کے دلوں میں ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اگر ہم دنیا میں آئے ہیں تو پھر یہاں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں ہم صرف امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ایک کسان جو ہے وہ اپنے کھیت میں جو ہے بہت محنت کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ تاکہ مجھے اچھی فصل مل جائے. اسی طریقے سے اگر ہم دنیا کے اندر ایک مثال ہم سب کو پتہ ہے کہ جو جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا. اسی طریقے سے اگر ہم دنیا کے اندر اچھے اعمال کریں گے اور اس طرح جئیں گے جیسے کہ ہم قید میں رہ رہے ہوں، کوئی ایسا برا کام کرنے کو دل کرے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لیکن ہم اس سے رک جائیں گے صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کہ نہیں ابھی میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، مجھے تو اس دنیا سے جانا ہے، تب ہم خود ہی رک جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے. اور پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ تم کافروں کو نہ دیکھو، ان کے لیے تو جنت ہے. آپ دیکھیے کافروں کو دیکھیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، ہر چیز ہے ان کے پاس. کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی دنیا ہی جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں کہہ رہے ہیں. اور بعض لوگ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا ہے ایسا کچھ تو ہم ان کی چیزوں کو دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین اس چیز کی نفی کرتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو آپ دیکھیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹیوں کے لیے محل تعمیر کر لیتے اور خود بھی ایسے شاندار گھر میں رہتے جیسا رہتی دنیا تک کسی کا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد اگر تم کہو تو اس 8 پہاڑ کو میں سونے کا بنا دوں۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لیکن آخرت بہتر اس دنیا سے، یہ دنیا تو فنا ہو جائے گی۔ ایک وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا کسی اور ملک سے، اس کو کسی بادشاہ نے بھیجا تھا، تو وہ دیکھتا گیا کہ یقیناً اس کو اتنے لوگ مانتے ہیں اور یہ تو بہت عالیشان گھر میں رہتا ہوگا۔ جیسے ہی وہ وقت کہتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کوئی شاندار گھر دیکھتا میں یہی کہتا یہ ہوگا محمد کا گھر، لیکن وہ شخص جو مجھے ساتھ لے کر جا رہا تھا وہ اور آگے جاتا، اور یہاں تک کہ ایک ایسا گھر جو بہت خستہ حالت میں تھا اور بہت چھوٹا بھی تھا، وہ شخص حیران ہوا کہ ایک نبی اور اس کو اتنے لوگ مانتے ہیں اور ایسا مانتے ہیں کہ اس کے لیے مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ اس شخص کو چاہتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی ایسے گھر میں رہ رہا ہے۔ اور وہ شخص فوراً ایمان لے آیا۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ایک چھوٹا سا پہلو وہ دیکھ کر ایمان لے آیا۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں تو سب چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، سب ہمیں چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کے ہی رہ جائیں گے۔ اگر ہمارے اندر یہ سوچ ہو کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے، تو ہم یہ ساری باتیں بھول جائیں، ہمارے دل کے اندر ایسا کوئی خیال نہ ہو۔ ہاں، اسلام منع نہیں کرتا ہے ان سب چیزوں سے، لیکن بہت زیادہ ایسی خواہشات دل میں رکھنا بھی ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر ہم بہت زیادہ اس طرح کی خواہشات رکھیں گے تو ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اور کافروں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کی تو دنیا ہی جنت ہے، کیونکہ دنیا فنا ہو جائے گی، ابدی تو آخرت ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو وہ عیش کی زندگی گزار سکتے تھے۔ ہم جانتے ہیں، یہاں مجھے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، جیسے سورۃ التکاثر میں بھی ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ہلاک ہو گیا انسان، وہ اتنا دنیا کی زندگی میں مگن رہا، الہاکم التکاثر، تم دنیا کے مال و متاع میں اتنے مگن رہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبریں، یعنی اتنے مگن رہے کہ ایک دن موت آ گئی اور تم نے دیکھ لی قبریں۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تم عنقریب جان لو گے۔ پھر کہا کہ تم عنقریب جان لو گی۔ دیکھیے، ایک بات کو اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ کہہ رہے ہیں تو اس کی پختگی کتنی واضح ہوتی ہے۔ پھر کہا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر کہا کہ تم ضرور دیکھو گے جب جہنم کو تمہارے سامنے لایا جائے گا، اور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ یقین کی آنکھ سے کیا مراد؟ کہ آج تو سن رہے ہیں ہم، کافر بھی سنتے ہیں، سن کر کافر کا مطلب کیا ہے کہ جو انکار کرتا ہے، سنتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے، لیکن عین الیقین سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جیسا آج ہم اور لوگوں کو، دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اس دن ایسا ہوگا عین الیقین کہ ہم دیکھیں گے قیامت کے دن۔ اور آخری آیت جو ہے اس کی کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ اب یہ نعمتیں یہ نہیں کہ بہت زیادہ دنیا کو معلوم عطا ہو، صرف یہ نعمتیں نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس آیت کے مطابق میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کہ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور کچھ صحابہ کرام بھی تھے کہ جنہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ 3 دن کے بعد کہیں سے بھنا ہوا گوشت آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو روٹی کے جو چوتھا حصہ جو ہوتا ہے اس میں کچھ گوشت رکھا اور کہا کہ یہ فاطمہ کے گھر میں دے کر آؤ، اس کے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ اب دیکھیے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی لقمہ منہ کے قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کہا گیا ہے جن کے بارے میں کہ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حیران میں کہتے ہیں اللہ کے نبی 3 دن کے بعد ہمیں کھانا ملا ہے، کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں یہ بھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں، تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے 3 دن کے بعد کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھیے کتنی عظیم ہستیاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، وہ بھی رو رہے ہیں۔ اور آج ہمارا کردار کیا ہے؟ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں پھر بھی ناشکرے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ شکر جو ہے وہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے اور ناشکری نعمتوں کے دروازے کو بند کرتی ہے۔ کاش کہ ہم بھی یہ سوچ لیں کہ ہم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، وہ لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، ہر بات میں یہ سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے رب کا خوف، اپنے رب کی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ کاش رب سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے ہی اجاگر ہو جائے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں تھی، ویسی ہی محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہو جائے اور ویسے ہی اعمال ہمارے بھی ہو جائیں۔ آئیے اب ہم ہمیشہ کی طرح اس حدیث کا راہ عمل پڑھتے ہیں، یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، دنیا مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ نمبر 2، دنیا مومن کے لیے امتحان گاہ ہے اور عارضی ہے، اسی لیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 3، دنیا کی حقیقت فنا ہونا ہے، چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ چند روزہ زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ نمبر 4، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، چنانچہ اس میں اچھی کاشت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یقیناً آپ کی سمجھ میں تمام راہ عمل آ گئے ہوں گے۔ اور ایک اور واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردار بکری صحابہ کرام کے سامنے پیش کی اور کہا کہ اس کو کوئی لے گا، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ مردار ہے، اس کو کون لے سکتا ہے، یہ تو حرام بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی حقیقت بھی تمہارے رب کے پاس ایسی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کم ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آج جو کچھ بھی پڑھا ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ سے کہوں گی ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے nasreenahmed@arygtv، اور اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی بھیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں۔ انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان۔ ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے،